बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे कबल कि मैं वीडियो के मौजू की तरफ जाऊँ, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ पाकिस्तान के अंदर मईशत दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो शदीद तरीन मुतासर हो रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई नई खबर जो है वो सुनने को मिलती है कि आज फ़लाँ कारोबार जो है वो ठप हो गया है, आज फ़लानी सनत जो है वो बंद हो गई है, बेरोज़गारी आम हो चुकी है, भूख अफलास नंगा नाच रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही सूरत हाल के अंदर जो है एक ऐसा कारोबार जो है वो बड़े अरूज के ऊपर चल रहा है, और वो कारोबार जो है वो ख़बरों का कारोबार है। आपने भी इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर ख़बरों का एक सुनामी जो है वो दाखिल हो चुका है, और इस सुनामी के गुज़रने के साथ साथ जो तबाहकारियाँ सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तानी मईशत को जो है उसके दरो दीवार जो हैं हिला कर रख दी हैं उन्होंने। तो आज जो है ख़बरों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के अंदर जो है ऐसी ख़बरों का जो सिलसिला है वो देखने को नहीं मिलेगा। ना ही आपको कहीं किताबों में ये मिलेगा, ना ही आपको ये सुनने में मिलेगा। आज इतनी खबरें हैं कि किसी एक खबर जो हम तक पहुंचती हैं या किसी भी प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट है उसके पास पहुंचती है, तो वो इससे कबल के उस खबर की तस्दीक करे, उसके तस्दीक से पहले पहले जो है ना 3-4 खबरें और जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं। सारा दिन 24 घंटे का हर लम्हा जो है इसी कश्मकश के अंदर गुजरता जाता है, और बहुत सी खबरें जो हैं वो मौज़ूए बहस बनने लगती हैं, तो एक नई खबर जो आती है वो पुरानी खबर के ऊपर मिट्टी डाल देती है। तो यूं पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को मतलब की चीज़ें जो हैं उनको परखने, उनको सोचने और उनके ऊपर जो है गौर करने की बजाय एक ऐसा जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि किसी की जो है वो किसी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो सोच फिक्र जो है वो ठहर ना सके। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। तो अब आते हैं वीडियो के मौजू की तरफ। सबसे पहले तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तानी वकला जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, या कि उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। और उसके बाद जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी क्या चीज़ हैं, क्या बला हैं, और ये इस खिलौने की चाबी जो है किन के हाथों में है, और इनको किस हद तक जो है वो इस्तेमाल किया जाना है। और तीसरी बात कि तहरीक इंसाफ ने, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि एहतजाज की फाइनल कॉल जो है वो उसका ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब अगर जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे। हत्ता कि जो अली अमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम नहीं वापस आएंगे, या तो इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या हमारे जनाजों के लिए तैयार रहना। तो ये एक बड़ी संजीदा जो है बयानबाजी तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ अगर वाकई ही ये जो बता रहे हैं उसके ऊपर संजीदा हैं, तो उनको किस किस्म का एहतजाज करना चाहिए, अब के बाद उनको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिसके ना सिर्फ उनको 100% नताइज मिलें, बल्कि उनकी तवानाइयाँ और वक़्त भी जो है ना और वसाइल जो है वो भी उसके ऊपर जो है कम इस्तेमाल हों। तो सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पेशे के एतबार से एक वकील थे, यानी कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो एक वकील के मरहून मिन्नत है। तो उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें जितनी भी बड़ी तहरीकें चली हैं उनके अंदर वकला का जो है बड़ा किरदार अहम रहा है। और ये भी आप इस चीज़ पर भी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद वकला कम्यूनिटी है जिनके मुतालबात मानने के लिए मुतअद्दिद मरतबा जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने घुटने टेके हैं, और वकला की कम्यूनिटी और उनका इत्तेहाद इतना मजबूत और मुस्तहकम है कि उनके सामने चाहे कितना भी ताकतवर जो है वो हुक्मरान हो या कोई भी हो, तो वकला उनसे अपना मुतालबा जो है मंजूर करवाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो जो इस वक्त वकला के साथ हो रहा है उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही। तो मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि आज जो वकला हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, या उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जो है वो साजिश की जा रही है। आप देखें पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जितने भी अजला हैं, तो वहाँ पे आप आए रोज़ खबर सुनेंगे कि आज फलां शहर के अंदर जो है वो वकला के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, तो वकला जो है एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। आज फलां शहर के अंदर जो है वकला ने जो है FIR की जो है वो दरख्वास्त दी थाने के अंदर, और उस जो है उसकी दरख्वास्त के ऊपर जो अमल दरामद नहीं किया गया, FIR नहीं काटी गई,
تو وکلا جو ہیں وہ احتجاج کے اوپر آ گئے۔ تو حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ گوجرانوالہ کے ایک وکیل ہیں، تو اس کے اوپر وکلا کے مطابق ایک موالی، ایک گنڈے نے جو ہے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں نے اس وکیل کی جو ہے ٹانگ کاٹ دی۔ تو گوجرانوالہ کے وکلا بھی جو ہے سراپا احتجاج ہو گئے۔ پھر جو ہے اسی طرح اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے، اسی طرح پشاور کے اندر صورتحال ہے، اسی طرح کراچی کے اندر صورتحال ہے۔ آپ کسی بھی شہر کے اندر وکلا کی جو ہے اس وقت سچویشن دیکھیں گے تو آپ کو سیم نظر آئے گی۔ تو اب اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا وکلا جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، یا وکلا کو ایک منظم اور مسلسل سازش کے ذریعے جو ہے انگیج کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ماضی کے اندر جیسے انہوں نے تحریکیں چلا کر اپنے مطالبات جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ منظور کروائے، وہ آئندہ جو ہے وہ اس طرف ان کا دھیان بھی نہ جائے، ان کی سوچ بھی نہ جائے۔ تو یہ میری بات یہ درست بھی ہو سکتی ہے، یہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر نہیں ہے، میں ایک جو صورتحال کا جائزہ لے کر جو ہے نا وہ ایک تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، محسن نقوی جو کہ پاکستان کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں، ان کی ابھی عمر جو ہے تقریباً 48 سال ہے۔ 48 سال سے کچھ دن ان کی عمر جو ہے نا اوپر ہے، اور بنیادی طور پر یہ ایک رپورٹر تھے، ایک صحافی بھی نہیں کہہ سکتے، ایک رپورٹر جس کو کہہ لیں کہ یہ رپورٹر تھے، اور رپورٹر سے یہ ایک دم جو ہے ایک پاکستان کے بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک بن گئے۔ تو آج جو ہے وہ ایک رپورٹر جو ہے پاکستان کا وزیر داخلہ ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے ان کے 48 سالہ جو زندگی ہے اس کے اندر اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا سیاست کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں بڑی دیر سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن محسن نقوی کی اگر زندگی کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو ان کی زندگی کے اندر سیاست کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ اگر محسن نقوی جو ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ براہ راست جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مقرر ہو گئے۔ تو اس کے بعد 2024 میں وہ سینٹ کے الیکشن میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن نہیں تھی، آزاد حیثیت کے ساتھ وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ جیت کر تو انہیں جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا یا وہ بن گئے۔ تو یہ ساری گفتگو سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، اور اس کھلونے کی چابی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پاکستان بالخصوص پنجاب کے اندر جتنی بھی فسطائیت، ظلم، جبر اور بربریت ہوئی ہے تو اس میں محسن نقوی کا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے۔ حالانکہ اگر محسن نقوی کی عمر دیکھی جائے، ان کا تجربہ دیکھا جائے تو اس کی اتنی سوچ اور اتنی اہلیت جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی جتنے بڑے بڑے کام وہ اس قوم کو لگا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بات کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ 24 کروڑ عوام کے وزیر داخلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کے جو مٹھی بھر اشرافیہ ہیں وہ ان کے وزیر داخلہ ہیں۔ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جو عوام ہے ان کے جان، مال اور عزت کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائے۔ لیکن محسن نقوی کا جو یہ اس حکومت کا ٹینیور ہے اس کا جو آپ اگر موازنہ کریں تو آپ کو وہ جہاں پہ بھی ملیں گے تو وہ ایک محسوس طبقے کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب لندن کے اندر پہنچے تو وہاں پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے خلاف جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، نعرے بازی کی، نازیبا الفاظ کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہوگا۔ تو کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئیں کہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے مکے مارے گئے، ٹھڈے مارے گئے، اور جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو غلیظ گالیاں دی گئیں۔ حالانکہ جتنی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو کم از کم جو کہ حکومت نے مین سٹریم میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تو وہ ثبوت کے طور پر جو ہے وہ کم از کم اس میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گالیاں اور وہ مکے جو ہیں وہ ضرور جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود جو ہے محسن نقوی کا جو ہے ایک بڑا بولڈ قسم کا اقدام، بڑا خطرناک قسم کا جو ہے اقدام جو ہے انہوں نے کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ میں جتنے بھی لندن کے اندر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی میں CCTV فوٹیج حاصل کر کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان کی شناخت کر کے ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے اور ان کے پاسپورٹ معطل کیے جائیں گے۔
تو ایک وزیر داخلہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرے، وہ وہاں پر ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ محسن نقوی سے پوچھے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے تو وہ لندن کے اندر پاکستانی سفارت خانے سے پروٹوکول سے مستفید کیوں ہو رہا ہے؟ کس حیثیت سے جو ہے اس کو لندن میں پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے؟ وہ وہاں پر سفارت خانے کا پروٹوکول کیوں انجوائے کر رہے ہیں اور سفارت خانہ جو ہے وہ ان کو کیوں اتنا پروٹوکول دے رہا ہے؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے اندر پیچھے جو جتنی بھی فسطائیت ہوئی اس کو چھوڑیں، ابھی جو حالیہ دنوں میں آپ نے ایک ایم این اے جو ہیں امتیاز، ان کی بھابی کا جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ حکومت کے اوپر لگائے ہیں۔ تو حکومت کے اندر جو ہے وزیر اعظم کے اوپر یہ الزامات جو ہیں بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان الزامات کا شکار جو ہے محسن نقوی خود ہوتے ہیں، وہ وزیر داخلہ ہیں، اور جتنی بھی الزامات اس خاتون نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے محسن نقوی کے اوپر براہ راست جو ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب بندہ ان سے پوچھے کہ چلو ٹھیک ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہے، تو بحیثیت وزیر داخلہ کم از کم ان کو ایکشن تو لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ خاتون جو ہے ایم این اے کی بھابی جو ہے اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں تو وزیر داخلہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیقات کر کے ساری جو ہے حقائق وہ منظر عام پر لاتے اور اپنے آپ کو کلیئر کرتے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو واقعی اگر یہ فسطائیت ہوئی ہے، یہ ظلم و جبر ہوا ہے کہ ایک خاتون کے ننگے پاؤں کے اوپر جو ہے ایک نامعلوم جو ہے وہ تو الزام لگاتے کہ وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، ویگو ڈالے کے اوپر آئے تھے اور انہوں نے میرے ننگے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بوٹ رکھ کر جو نا اس کو دبایا، جس سے مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی اور میں چیخو پکار کرتی رہی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر جو ہے نیچے اتارا گیا، اور سب سے جو خطرناک سچویشن ہے ایک 9 سال کی بچی سے وہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتے رہے۔ تو یہ ایک دیکھیں، یہ جو میں پہلے آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ ہمیں ایک خبروں کے اندر جو ایسے پھنسا دیا گیا، ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ایک خبر کے اوپر جو ہے پاکستانی جو ہے وہ غور کرنے لگتے ہیں تو ایک نئی خبر جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے نا وہ خود ساختہ جو ہے بنا کر تو پیش کر دی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ خبر جو سچی ہوتی ہے اس کے اوپر جھوٹی خبروں کا جو ہے یلغار کر کے اس سچی خبر کو بھی جو ہے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ایک 9 سالہ بچی سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اتنی سیریس جو ہے ایلیگیشن جو ہے محسن نقوی کے اوپر لگ رہی ہے، مگر محسن نقوی اس معاملے میں خاموش ہے۔ انسانی حقوق کی سر عام پامالی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک طرف جو ہے محسن نقوی وہ قاضی فائز کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، غیر انسانی جانوروں والا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ محسن نقوی کے کانوں جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو یہاں پر میں محسن نقوی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ماضی گواہ ہے اس چیز کا۔ جیسے تم کھلونے بنے ہوئے ہو نا یا ایک اعلی کار بنے ہوئے، تو ماضی کے کھلونوں اور ماضی کے اعلی کاروں کا جو انجام ہوا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ اللہ سے ڈریں اور اس عبرت سے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نشان عبرت نہ بنائے۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی عمر ابھی جو ہے نا وہ زندگی انجوائے کرنے کی ہے، تو آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، کن لوگوں کے نرگے میں آ گئے ہیں۔ تو خیر آخر میں اتنا کہوں گا کہ محسن نقوی، آپ اس وقت آپ کو خود نہیں اندازہ کہ آپ بہت سارے ایسے ظالم جو ماضی کے حکمران ہیں تو آپ ان کی فہرست میں دن بہ دن جو ہے وہ ٹاپ پر آتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تحریک انصاف اگر واقعی ہی فائنل کال کر چکی ہے کہ عمران خان کی رہائی تک جو ہے ہم واپس نہیں جائیں گے، ایسا منظم احتجاج کریں گے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہاں تو عمران خان جو ہے وہ رہا ہو کر جیل سے باہر آئیں گے، تو یہاں پھر جو ہمارے پیچھے والے ہیں وہ ہمارے جنازوں کا بندوبست کر لیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے تجربے کر کے دیکھ لیے، یعنی کہ کے پی کی سے قافلہ آ رہا ہے، لاہور سے آ رہا ہے، ملتان سے آ رہا ہے، تو بڑی شدید مزاحمت کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو ہے حکومت کی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ ساری کی ساری عبور کی،
اور ان کی جو حکومت کی طرف سے جو مزاحمت تھی اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور ڈٹے رہے۔ خیر بعد میں جو ہوا وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اگر اب آپ واقعی چاہتے ہیں کہ نتیجہ کن احتجاج کیا جائے تو یہاں پر رائے دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو تھوڑی سی جو نا احتجاج کی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی۔ اب جیسا کہ آپ کا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ میں اعصابی جنگ کا ماہر ہوں، تو میں نے ہمیشہ جو ہے اپنے مخالفین کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے نا اٹیک کیا ہے اور ہمیشہ جو ہے اعصاب کی جنگ جیتی ہے۔ تو اور دور بھی آج ایسا ہی ہے، قوت طاقت اور ہتھیاروں کا دور نہیں ہے، دماغ کا اور اعصاب کی جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ تو غور کیا ہوگا کہ جب آپ کے پی کی سے نکلے تھے تو حکومت کے اوپر شدید دباؤ تھا، وہ دباؤ اگر نہ ہوتا تو نہ موٹر وے کے اوپر خندقیں کھودی جاتی، نہ پورے اسلام آباد کو جو ہے چاروں طرف سے کنٹینروں کے ساتھ سیل کیا جاتا، نہ آنسو گیس کا اتنا شدت کے ساتھ استعمال کیا جاتا، ربڑ کی گولیوں کا استعمال نہ کیا جاتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کرنا پڑتی۔ ظاہر ہے حکومت جو ہے اس کے اوپر دباؤ تھا تو انہوں نے یہ رد عمل دیا تھا نا۔ اب کی بار اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کے اعصاب کے اوپر ایسی ضرب لگائیں کہ حکومت کے جو ہیں اعصاب وہ ٹوٹ جائیں، تو میری رائے غور سے سنیے گا، اور جو تحریک انصاف کے کارکن میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں میری جو بات ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو میرا مشورہ یہاں پر یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ اسلام آباد سے کے پی کی کا سب سے جو قریب ترین شہر ہے وہ سوابی ہے، تو سوابی چونکہ کے پی کی حکومت کے ماتحت ہے، تو وہاں پر کے پی کی حکومت کسی قسم کا بھی کوئی ایونٹ کرنا چاہے تو وہاں پر ان کو کسی بھی قانون اور آئین کے تحت بھی نہیں روکا جا سکتا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی طاقت کا جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میری یہاں پر رائے ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صرف کے پی کی سے 1,00,000 آدمی لے کر سوابی کے اندر ان کو ایک ایسی گراؤنڈ، ایسا میدان جو ہے وہ مہیا کریں، وہاں پر کیمپ لگا دیں، وہاں پر وضو کے لیے جو بندوبست کر دیں، وہاں پر واش روم کا بندوبست کر دیں، اور وہاں پر 1,00,000 لوگوں کو اکٹھا کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں کے پی کی سے 1,00,000 بندہ اکٹھا کرنا ایک مقام کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جو ہے کے پی کی کے اندر جو جتنی مقبولیت عمران خان کی ہے دوسروں صوبوں کی نسبت اس کا گراف بہت اونچا ہے۔ اگر آپ سوابی کے اندر کسی ایک مقام کے اوپر 1,00,000 بندہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ آپ نے کیا لینا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طرف تو دیگر جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، عمران خان کے فالورز ہیں جو تحریک انصاف کو ووٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے قومی سطح، صوبائی سطح، اس کے بعد ضلعی سطح، یونین کونسل لیول تک جو ہے موٹیویٹ کرنے کی ایک کمپین چلانی ہوگی۔ اور دوسری طرف جو ہے اپنے بیانات، جیسے کہ آپ بڑے بولڈ بیانات دے رہے ہیں، دیگر قیادت کو بھی ان بیانات کے لیے راضی کریں اور ان سے یہ بیانات دلوائے جائیں کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم یہ جو ہے کے پی کی سے لوگ جو ہیں ان کو لے کر تو اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ ایک لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ آپ کے احتجاج کی کال کے اوپر جو ہے وہ ڈی ایچ او کی طرف رخ کریں، تو آپ کراچی ہو، بلوچستان ہو، لاہور ہو، وہاں سے اپنے کارکنوں کو جو ہے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے جو ہے اس میدان کے اندر جو اکٹھا کرنا شروع کریں۔ تو وہاں پر پہلے 1,00,000 کی تعداد ہوگی، پھر 2,00,000 کی ہوگی، پھر 3,00,000 کی ہوگی، جو تعداد بڑھتی جائے گی تو جو ہے حکومت کے اوپر پریشر، دباؤ اور اس کے حساب جو ہیں وہ شل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں تو وہ ان کے لیے اتنی سردرد بن جائے گی کہ ان کو ایک وقت میں 10 پیناڈول کی گولیاں کھا کر بھی جو ہے نا وہ فاقہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا پریشر جو ہے ان کے اوپر بڑھتا جائے گا۔ اگر تو وہ اس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے وہاں پہ اکٹھا کرنا ہے، آپ نے جو مجمع اکٹھا کرنا ہے، اس کی پریشر کی تاب نہ لا کر حکمران جو ہے عمران خان کو ریلیز کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کرتے تو آپ ان کو جو ہے وہ گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں، الرٹ کرتے رہیں کہ لو جی ہم فلاں تاریخ کو جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے جو وہاں پہ مجمع ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو مزید بڑھاتے رہنا ہے۔ اگر تو حکومت جو ہے آپ کے مطالبات منظور کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتی تو سوچیں
یہ جو میں آپ کو ساری پلاننگ بتا رہا ہوں، یہ پلاننگ اگر آپ کرتے ہیں تو کم از کم وہاں پر آپ 5 سے 6 لاکھ لوگ جو ہیں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو آپ نے ڈیچوں کے اندر 10 دن دھرنا دینا ہے تو وہ اس 10 دن کے دھرنے کی بجائے آپ 10 دن محنت کر کے وہاں سوابی کے اندر لوگوں کو اکٹھا کریں، اور وہاں سے جو پھر قافلہ روانہ ہوگا تو آپ کی سوچ بھی نہیں جائے گی۔ جو عام پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی ہو، پاکستان کے اندر تبدیلی آئے، تو وہ بھی آپ کے قافلے کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا، گلگت بلتستان ہے، اس کے بعد کشمیر ہے، اس کے بعد لاہور، اور اس کے بعد جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں آپ کو دیکھ کر ان کو حوصلہ ہوگا، ان کی جو حوصلہ افزائی ہوگی، ان کا جو ہے مرال بلند ہوگا، تو وہ بھی پیدل، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پر جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ تو یوں ایک بڑی ایک جس کو کہہ لیں کہ تاریخ ساز جو ہے ایک احتجاج، ایک دھرنا جو ہے وہ آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی بیشی ہو، لیکن ماشاءاللہ جتنا آپ کا سیاسی تجربہ ہے اور جتنی آپ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی عمریں ہیں، تو میرے خیال میں اگر میں سیاق و سباق سے بات کو نہیں سمجھا پا رہا تو وہ میرے اشاروں سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔